बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज अन्नहुल वाज़िह अल जुज़्उल अव्वल की आखिरी क्लास यानी अन्नहुल वाज़िह पहले हिस्से की आखिरी क्लास लेकर मैं आप अब्दुल बारी नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। उन्वान देखिए, अन्नाअतु, नात। नात के माने हैं सिफत, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सिफत, अरबी में नात कहा जाता है। अल-अमसिलतु, मिसालें। हाज़ा किताबुन मुफीदुन, ये मुफीद किताब है। ठीक है, अब देखिए किताबुन, ठीक, और मुफीद। तो मुफीद जो है इस किताब कलीमे की सिफत बयान कर रहा है, यानी उसकी एक खूबी को बयान कर रहा है। सिफत कहते हैं जो अपने मौसूफ की अच्छाई या बुराई को बयान करे, उसके अंदर मौजूद किसी अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी को बयान करे। तो आप बताएं, मुफीदुन ने यहाँ पर किताब की एक खुसूसियत और एक खूबी यानी मुफीद होने की उसको बताया, इसलिए मुफीदुन क्या होगा? सिफत। और किताबुन, अब जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं या मनऊत कहते हैं। ये क्या कहते हैं? मनऊत। या इसी तरह से इसको मतबू भी कहा जाएगा और मुफीदुन ताबे। ये मुफीद किताबुन मतबू और मुफीद ताबे होगा, क्योंकि ये एराब के अंदर, जैसा कि नीचे बहस में आप पढ़ेंगे कि एराब के अंदर नहीं अपने मौसूफ यानी अपने मतबू के ताबे होता है। कि अगर किताबुन यानी मौसूफ मरफू होगा, रफ़ा होगा उस पर, तो लाजिमन इस पर भी रफ़ा आएगा। उस पर नसब होगा तो इस पर भी नसब आएगा। इस पर जर होगा तो इस पर भी जर आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? ताबे, मतबू ताबे। चलिए, क़राअतु किताबन मुफीदन, मैंने एक मुफीद किताब पढ़ी। तो यहाँ देखिए किताबुन, यहाँ पर रफ़ा आया तो मुफीदुन सिफत पर भी रफ़ा और जब बशक्ल ज़म्मा। यहाँ किताबन, किताबुन यहाँ पर ख़बर था, मौसूफ ख़बर, इसलिए ख़बर होने की वजह से मरफू, तो सिफत पर भी रफ़ा आया मुताबात की वजह से, यानी इसको फॉलो करने की वजह से। अब मिसाल नंबर 2 देखिए, क़राअतु किताबन मुफीदन, तो यही किताब है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मंसूब हो गया है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है क़राअतु फ़ेल का। क़रा फ़ेल, तू फ़ाइल, किताबन मफूल। मफूल क्या होता है आप पढ़ जान चुके हैं, मंसूब होता है। तो किताबन तो मंसूब है मफूल होने की वजह से, और मुफीदन मंसूब है, क्यों? सिफत है किसकी? किताब की। और सिफत क्या होती है? ताबे होती है अपने मौसूफ के, किसके अंदर? एराब के अंदर। ठीक है ना, यानी एराब में ताबे होती है कि जो मौसूफ का एराब होगा वही एराब किस पर आता है? सिफत पर भी। नज़रतु फ़ी किताबिन मुफीदिन, मैंने एक मुफीद किताब को बगौर पढ़ा। नज़रा फ़िल किताब, किसी किताब को वगैरह को गौर से पढ़ना। तो यहाँ आप देखिए फ़ी किताबिन मुफीदिन, किताबिन मौसूफ मजरूर हो गया हरफ जर दाखिल होने की वजह से। तो किताबिन तो यहाँ पर मजरूर है किस वजह से? हरफ जर की वजह से। और अगर आपसे सवाल किया जाए मुफीदिन क्यों मजरूर है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि इसका जो मौसूफ है, जिसकी ये सिफत बयान कर रहा है, वो मजरूर है, इसलिए यह भी मजरूर होगा, क्योंकि सिफत अपने मौसूफ के ताबे होती है एराब में। ठीक है, तो ये एक पहली किस्म की मिसालें हो गई। अब उसके बाद देखिए दूसरी मिसालें दे रहे हैं। हाज़ा मैदानुन फसीहुन, ये कुशादा मैदान है। तो यहाँ पर मैदानुन मरफू है, रफ़ा आया है बशक्ल ज़म्मा, ज़म्मा के ज़रिए इसको पेश के ज़रिए रफ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैदानुन
خبر ہے ہاذا مبتدا کی، ٹھیک ہے نا، تو خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، خبر کے آخر میں ضمہ آتا ہے، یعنی رفع آتا ہے بشکل ضمہ، اور کبھی کسی اور یعنی شکل میں بھی ضمہ رفع آ سکتا ہے۔ فصیح، تو بتائیے یہاں سوال ہے کہ فصیح مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفت واقع ہو رہی ہے، کس کی؟ میدان کی، کیونکہ فصیح میدان کی ایک خوبی، ایک خصوصیت کو بیان کر رہا ہے، تو جس کلمے کے ذریعے سے کسی کی صفت کوئی خوبی کوالٹی بیان کی جائے اس کو ہم صفت کہتے ہیں، اور صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے ماقبل کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، چنانچہ یہاں پر میدان موصوف جو موصوف بن رہا ہے وہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس لیے فصیح متابعت کی وجہ سے، اس کو فالو کرنے کی وجہ سے یہ بھی مرفوع ہوگا، تو فصیح بھی مرفوع ہے، رفع بشکل ضمہ ہے۔ اسی طرح رأیت میدانا فصیحا، را فعل تو ضمیر فاعل، میدانا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب، پلس یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس موصوف بن رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ فصیح کے ذریعے اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، تو میدانا مفعول ہے، منصوب ہے، نصب آیا اس پر بشکل فتحہ، کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی ہی ہے، اور فصیحا بھی منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ سوال کیا جائے فصیحا منصوب کیوں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ اس کا جو موصوف ہے وہ منصوب ہے، اور صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے، اپنے ماقبل کے، یعنی یا اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے اعراب میں۔ اسی طرح مثال نمبر 3 دیکھیے، جرائت فی میدان فصیح، جرا اجری دوڑنا بھاگنا، میں دوڑا ایک کشادہ میدان میں، تو اب میدان دیکھیے موصوف ہے، موصوف کیوں ہے؟ کیونکہ فصیح کے ذریعے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے کسی کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف، جس کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے سے صفت بیان کی جائے وہ صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میدان یہاں پر مجرور ہے، کیوں ہے؟ حالت جری میں ہے، فی داخل ہے اس پر، اب تو لازماً فصیح بھی مجرور ہوگا، کیوں مجرور ہوگا فصیح؟ اس کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کا جو موصوف ہے میدان وہ مجرور ہے، اور چونکہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے موصوف کو مطبوع بھی کہتے ہیں، مطبوع معنی جس کی اتباع کی جائے، اور صفت کو تابع کہتے ہیں، کیونکہ تابع اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی اتباع کرے، دوسرے کو فالو کرے۔ آئیے مثال تیسری جو ہے، تیسرے طبقے کی مثالوں کو ہم دیکھیں ذرا۔ تفتحت الوردۃ الجمیلۃ، خوبصورت پھول کھلا، تفتح یتفتح کھلنا، اب یہاں دیکھیے الوردۃ الجمیلۃ، ٹھیک ہے، خوبصورت پھول کھلا، الوردہ معرفہ الف لام داخل ہوا ہے اور فاعل بن رہا ہے تفتحت کا، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے الوردہ مفعول ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور رفع اس کو بشکل ضمہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی الجمیلہ یہ بھی مرفوع نظر آ رہا ہے، تو یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو موصوف الوردہ ہے، جس کی یہ صفت بیان کر رہا ہے وہ مرفوع ہے، اس لیے لازماً یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اب اس کا مرفوع ہونا کس وجہ سے ہے؟ الوردہ کا مفعول مرفوع یعنی رفع اس پر آیا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ عربی میں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ الجمیلہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ متابعت کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے اپنے ماقبل کی، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر ایک چیز غور کریں کہ موصوف اگر معرفہ ہوتا ہے، صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ، موصوف واحد صفت بھی واحد، اگرچہ ان کی مثال نہیں دی ہے تثنیہ جمع کی، لیکن آپ سن لیں کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی ہی صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطابقت ہوتی ہے دونوں میں، کہ اگر موصوف
واحد ہوگا صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع صفت بھی جمع، اسی طرح موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ، اسی طرح موصوف مرفوع صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب صفت بھی منصوب، موصوف مجرور صفت بھی مجرور، بالکل سیم ٹو سیم ہوتا ہے۔ چلیے ذرا اس کو اریز کرتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، قطفت الوردۃ الجمیلۃ، قطف یقطف میں توڑنا، میں نے توڑا خوبصورت پھول توڑا۔ اب یہاں دیکھیے موصوف معرفہ بنا کر لایا گیا، پراپر ناؤن، تو اور موصوف یہاں پر منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے قطفہ کا، تو اس لیے صفت کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو موصوف جو ہے سب سے پہلے تو تانیث ہے، مؤنث ہے، گولتا آخر میں، تو صفت پر بھی گولتا ہے، موصوف پر الف لام ہے، صفت پر بھی الف لام ہے، موصوف منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو صفت بھی منصوب ہے متابعت کی وجہ سے۔ سیم ٹو سیم، نظرت الی الوردۃ الجمیلہ، میں نے خوبصورت پھول کی طرف دیکھا، تو یہاں پر بھی سیم اصول ہے، مطابقت آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے۔ اب دیکھیے البحث میں کیا کہہ رہے ہیں، کل کلمۃ من الکلمات الثلاث، ان تین کلموں میں سے ہر ایک کلمہ یعنی مفید، فصیح اور الجمیلہ، تنعت الاسم الذی قبلہا، یہ تینوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ صفت بیان کر رہا ہے اس اسم کی جو ان سے پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی الجمیلہ سے پہلے کیا الوردہ، تو الجمیلہ صفت بیان کر رہا ہے کس کی، الوردہ کی۔ مفید سے پہلے کیا ہے کتاب، تو مفید کس کی صفت بیان کر رہا ہے، کتاب کی۔ فصیح سے پہلے کیا ہے، میدان، تو فصیح ان تینوں مثالوں میں کس کی صفت بیان کر رہا ہے، میدان کی، یعنی جو کہ اس کے پہلے ہے، اسی لیے کہا اس اسم کی صفت بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے آ رہا ہے، یعنی یا ای من حرف تفسیر، یعنی تدل وہ دلالت کر رہا ہے، ان میں سے تینوں میں سے ہر ایک کلمہ ایک ایسی صفت کے اندر دلالت کر رہا ہے جو اس میں ہے، یعنی فی الاسم الذی قبلہا، جو اس اسم کے اندر ہے جو اسم ان سے پہلے آیا ہوا ہے۔ ولذالک، اور اسی وجہ سے ان کلمات کو، ان تینوں کو کیا کہتے ہیں، نعت کہا جاتا ہے، یعنی صفت، اور اس اسم کو جو ان سے پہلے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، منعوت، یعنی موصوف۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور اگر آپ غور کریں، كُلَّ نَعْتٍ مِّنْ هَذِهِ النُّعُوتِ الثَّلَاثَةِ، ان تینوں صفتوں میں سے ہر ایک صفت کے اندر غور کریں، وجدتہ، آپ پائیں گے اس کو، یتبع المنعوت، موصوف یعنی منعوت یعنی موصوف کی اتباع کر رہا ہے، کس میں، رفع میں، نصب میں اور جر میں، یعنی موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت پر بھی رفع آ رہا ہے، اور موصوف منصوب ہے تو صفت پر بھی نصب آ رہا ہے، اور موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہو رہا ہے۔ فکلمۃ مفید، چنانچہ مفید کلمہ پہلی تینوں مثالوں میں، جات مرفوعتاً، حالت رفع میں آیا ہے، پھر منصوب ہے، پھر مجرور ہے، تبعاً للاسم المذکور قبلہ، اس اسم کی اتباع میں جو کہ اس سے پہلے مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ الْكَلِمَتَانِ، اسی طرح سے وہ دو کلمہ، یہ دو کلمے یعنی فصیح اور الجمیلہ باقی مثالوں میں، یہ بھی اپنے سے پہلے والے اسم کو کی اتباع میں ان پر رفع نصب جر آیا ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر مثالوں میں دیکھا۔ وَهَذَا عَامٌ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ تَنْعَتُ مَا قَبْلَهَا، اور یہ عام ہے ہر اس کلمے کے اندر جو اپنے سے پہلے والے کلمے کی صفت بیان کر رہا ہو، یعنی جہاں پر بھی صفت جہاں پر بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کے وہاں پر یہی قاعدہ لاگو ہوگا، جاری ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے موصوف یا منعوت کے تابع ہوگا۔ النعت لفظ، نعت ایک ایسا لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہے ایک ایسی صفت پر جو اس اسم کے اندر ہوتا ہے جو اسم اس سے پہلے آتا ہے، یعنی اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے اندر موجود کسی کوالٹی کو بتاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نعت یا صفت، اور اس اسم موصوف کو منعوت کہا جاتا ہے، اور صفت کہتے ہیں
النعت یتبع المنعوت فی رفعه و نصبه و جره، صفت منعوت یا موصوف کی اتباع کرتی ہے رفع میں، نصب میں اور جر میں. یعنی اگر موصوف مرفوع ہوگا کسی بھی وجہ سے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اس پر بھی رفع آئے گا. موصوف اگر منصوب ہو کسی بھی وجہ سے تو صفت بھی منصوب. موصوف مجرور ہو کسی بھی وجہ سے، یعنی کسی بھی عامل کی وجہ سے، یعنی حرف جر کی وجہ سے، تو اس وقت جو صفت ہوگی اس پر بھی جر آئے گا، وہ بھی مجرور ہوگی. اس طرح سے ہماری انہ الواضح کا پہلا حصہ پوری سیریز مکمل ہو گئی ہے. یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ میں جائیں، وہاں آپ انہ الواضح دیکھیں گے تو وہاں پر ترتیب کے ساتھ انہ الواضح پہلے حصے کے تمام دروس مل جائیں گے. اب اگلی کلاس ہماری انہ الواضح الجزء الثانی ابتدائیہ کا دوسرا پارٹ اور دوسرا ولیوم ہم انشاءاللہ بہت جلد شروع کرنے جا رہے ہیں.